सबसे पहले आपको बताएं, फैसलाबाद में यूनियन काउंसिल सेक्रेटरियों की तनख्वाहों के वाजिबात का मामला संगीन सूरत-ए-हाल इख्तियार कर गया। 4 माह से तनख्वाह नहीं मिली, मुलाजमीन का पारा हाई होने लगा। बड़ी तादाद में मुलाजमीन को वाजिबात अदा न हो सके, यूसीज के काम मुतासिर होने का खदशा पैदा होने लगा। आपको बता रहे हैं, फैसलाबाद में यूनियन काउंसिल सेक्रेटरियों की तनख्वाहों के वाजिबात का मामला संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया। 4 माह से तनख्वाह नहीं मिली, मुलाजिमीन का पारा हाई होने लगा है। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल रहमान जी, बताइएगा। जब बात करें यूनियन कौंसिल मुलाजमीन की तनख्वाहों का मसला 4 महीनों से चल रहा है और इस हवाले से कोई भी अभी तक मुस्बत पेशरफ्त नहीं हो सकी। मुलाजमीन इस सिलसिले में एहतजाज की कॉल भी दे चुके हैं और ये फंड्स पंजाब हुकूमत की जानिब से तो जारी किए जा चुके हैं, लेकिन यहाँ पर ज़िलाई लेवल पर नहीं मिल रहे। तो यूनियन रहनुमा मोहम्मद खान कल्लू हमारे साथ मौजूद है। कल साहब, ये मसला क्या, क्यों नहीं हल हो पा रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सिटी 41। हमारे मसाइल तो बढ़ते ही जा रहे हैं इस महंगाई के दौर में। तो पहले तनख्वाह लेते हुए गुजारा नहीं हो रहा। 4 माह हो गए हैं, जुलाई से अक्टूबर आ गया है। गवर्नमेंट ग्रांट पंजाब गवर्नमेंट ने तो जारी कर दी हुई है, लेकिन डीसी ऑफिस से पिछले 2 माह से हम स्ट्रगल कर रहे हैं। बार बार दरख्वास्तें भी दे रहे हैं, यूनियन के लेटर पैड पे भी लिख के दिया है। फिनांस डिपार्टमेंट में जाते हैं तो वो कहते हैं कि साहब के पास है, वहाँ जाते हैं तो वो कहते हैं कि डिप्टी कमिश्नर साहब के पास है। हमें समझ नहीं लग रही कहाँ कबाहत कहाँ, फाइल हमें समझ नहीं आ रही किसके कलर के पास है, फिनांस अफसर के पास है या डिप्टी कमिश्नर के। कल मैं बताते खुद पेश हुआ था डिप्टी कमिश्नर के पास सामने और रिक्वेस्ट की थी कि सर 4 माह हो गए हैं, 4 माह हो गए हैं, हमें तनख्वाहों में प्रॉब्लम आ रही है, हमारे चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं, आप ऐसा करें कि फिर उन्होंने फरीद मुरीद हुसैन है पीए, उसको बुला के देखो इसे, लेकिन हमें नहीं नज़र आ रहा कि 1-2 दिन में हमें ये जारी कर देंगे। हम अपने लेटर पैड पे भी लिख के दे चुके हैं। उससे पिछले माह हम अगस्त में जो उसका नंबर था 3190 शायद गालबन डायरी एक दरख्वास्त करवाई थी, उस पे भी कुछ नहीं बना। कल भी लिख के दे के आए हैं। हम आपके वीडियो की विसालत से यही रिक्वेस्ट करते हैं डीसी ऑफिस वालों को, खुदा के लिए हमारे बच्चों पे रहम करो और फिर फॉर ग्रांट जो है जारी करो। और जी ऑफिस वालों से रिक्वेस्ट करते हैं कि फिर फॉर 1 विंडो ऑपरेशन की तरह 1 दिन में हमारे अकाउंटों में ट्रांसफ़र करो पैसे, ताकि हम तनख्वाहें ले सके जुलाई और अगस्त की, सितंबर की। आगे एक मैटर जो है वो मुझे नहीं समझ आ रही कि कबाहत कहाँ। पहले तो गवर्नमेंट ग्रांट आती 1 हफ्ते में हम डिलीवर हो जाती है, अब माह गुजर जाते हैं, 4था माह जा रहा है, नहीं जा रही। हमारी आपके मीडिया की विसालत से डिप्टी कमिश्नर साहब से यही रिक्वेस्ट है, यही इल्तिजा है कि खुदारा जल्द अज जल्द करें और हमें फिल फॉर ग्रांट जारी करें। अगर नहीं जारी करें, हमें अपडेट करने के लिए। दूसरी जानिब चनियोट में फर्टिलाइजर एसोसिएशन का मार्केट बंद करके डेप्यूटी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का अफसरान पर नारवा सलूक, ब्लैकमेलिंग, खाद फरोख्त करने के लिए पैसे मांगने का इल्जाम। इसी पर बात कर लेते हैं, बाबर मुनीर मौजूद है हमारे साथ। जी बताइएगा बाबर। बिल्कुल जी, फर्टिलाइज़र एसोसिएशन चिन्योट इस वक्त सरापा एहतजाज है, जिन्होंने अपनी मार्केट बंद कर दी है और एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवा रहे हैं। सदर फर्टिलाइज़र एसोसिएशन फ़रूक इजाज़ हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि क्या मुतालबात है। मोहतरम, क्या मसला हुआ, क्यों एहतजाज कर रहे हैं? आज अपना हमारा जो ज़िला डिस्ट्रिक्ट चिन्योट है उसके अंदर हमारी जो एहतजाज की जो कॉल दी गई है वो दी गई है अपना हमारे जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं महफूज अहमद और असिस्टेंट डायरेक्टर अमजद अली गौरसी, उन्होंने अपना ब्लैक मेलिंग का और रिश्वतखोरी का बाज़ार गर्म कर रखा हुआ है और एक मसनूई बहरान जो खाद का है वो क्रिएट कर रखा है। पूरे पंजाब के अंदर इस वक्त खाद जो है वो अवेलेबल है। इनकी नाकस पॉलिसियों की वजह से और ब्लैक मेलिंग की वजह से हम खाद नहीं मंगवा पा रहे। जब हम कोई डील करते हैं कंपनियों के साथ या माल मंगवाते हैं तो ये हमें कहते हैं कि हमारे साथ डील करो, हमसे मुतालबा करते हैं भी इतने पैसे हमने लेने हैं। अगर कोई डीलर उनके साथ उस डील में नहीं आता तो उसके खिलाफ वो बेजा कार्रवाइयाँ करते हैं, उनको हरासा करते हैं, उनको कहते हैं आपका स्टॉक मुकम्मल नहीं है, आपकी कैश मेमो मुकम्मल नहीं है, ठीक है, तो वो उनसे नाजायज़ जो है वो रिश्वत अपना पैसों का मुतालबा करते हैं। इस सूरत में है जो है वो हमारा कारोबार जो जारी रखना वो बड़ा मुश्किल हो चुका है। हमारी हुकाम बाला से गुजारिश है, चौधरी परवेज़ इलाही साहब से, वज़ीर आला पंजाब से और डिप्टी कमिश्नर चनियोट साहब से गुजारिश है कि हमारी दाद रसी की जाए और इन 2 जो अफसरान हैं जो एक दूसरे की मिली भगत बनाकर और डीलर्स को ब्लैकमेल कर रहे हैं और ज़िम्मेदारों का इस्तेहसाल कर रहे हैं, उसको ख़त्म किया जाए ताकि हम अपने ज़िले की जो बेहतर अंदाज में खिदमत कर सकें, ज़िम्मेदारों को खाद प्रोवाइड कर सकें। मेहरबानी।
بالکل جی، کھاد ایسوسی ایشن نے بہت شکریہ بابر منیر ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ جنگ میں بجلی مہنگی، توانائی کے دیگر ذرائع بھی مہنگے، کاروبار کو بریک لگنے لگی۔ نو منتخب صدر جنگ چیمبر آف کامرس نے بجلی کے ٹیکسز واپس لینے کی اپیل کر دی، کہتے ہیں حکومت ٹیکس پالیسی پر نظر ثانی کرے۔ اسی حوالے سے بات کریں گے محمد رمضان مرزا سے۔ جی رمضان، بتائیے گا مزید کیا اپیل کی گئی ہے؟ جی بالکل، جھنگ میں انرجی کرائسس جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں، جس کے نتیجے میں نہ صرف جھنگ کی صنعت متاثر ہو رہی ہے، اور خصوصی طور پر جھنگ میں لگے جو ہزاروں پاور لومز ہیں وہ متاثر ہو رہی ہیں، ان کی بندش سامنے آ رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ پاور لومز پر کام کرنے والے ورکرز جو ہیں وہ بے روزگار ہو رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت نو منتخب چیئرمین چیمبر آف کامرس، صدر چیمبر آف کامرس موجود ہیں، انصر علی، ان سے بات کرتے ہیں۔ انصر علی صاحب، جھنگ کے مسائل تو اور بھی ہیں، لیکن اس وقت انرجی کرائسس بہت زیادہ ہیں، اس کے حل کے لیے گورنمنٹ سے کیا اپیل کریں گے اور تاجروں کے کس قسم کے مسائل ہیں؟ ایک تو سر آپ کا بہت شکریہ۔ اصل میں اس وقت سب سے زیادہ مسئلہ ہی انرجی کرائسس کا ہے، کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے ٹیکسز اتنے زیادہ ایڈ ہوئے ہیں بلوں میں، خاص طور پر اس کی وجہ سے ہماری جو یہاں پاور لومز ہیں وہ بند ہو رہی ہیں، اور اس کی وجہ سے بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہمارے دوسرے تاجر ہیں، تو یعنی کہ بجلی کے بل اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ ان کی پہنچ سے باہر ہیں، اور خاص طور پہ جو یہ ریسٹورنٹ لائن ہے، جو ہوٹلنگ لائن ہے، یہاں پہ کیونکہ بجلی کا استعمال کافی زیادہ ہوتا ہے، لیکن ہم دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ یہ ریسٹورنٹ جلدی اوپن بھی ہو رہے ہیں اور اس کے بعد کلوز بھی ہو رہے ہیں، یعنی کہ بند بھی ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے کافی زیادہ بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے۔ دیکھیں، ہماری تو کوشش ہے کہ جنگ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے پلیٹ فارم سے کہ ہم تاجروں کے لیے کچھ کر سکیں، اپنے اداروں کے ساتھ اپنا ورکنگ ریلیشن بنا سکیں، تاکہ تاجر برادری کے لیے ہم ایک پل کا کردار ادا کر سکیں۔ لیکن گورنمنٹ کو چاہیے کہ اپنی پالیسیز پہ غور کریں، اور اس کی وجہ سے اگر بے روزگاری بڑھی تو جنگ میں امن کے جو اس وقت حالات ہیں وہ بے روزگاری کی ہی وجہ سے یہ متاثر ہوں گے۔ جو ٹیکسز بجلی میں ایڈ جمع ہو رہے ہیں ان کے حوالے سے کیا اپیل کریں گے گورنمنٹ سے؟ سر، ٹیکسز کو گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے، واپس لینا چاہیے، کیونکہ آئے دن بجلی حکومت ٹیکس پالیسی پر نظر ثانی کرے۔ رمضان مرزا، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کو بتائیں، چنیوٹ انتظامیہ کی ناقص کارکردگی۔ جھنگ روڈ سے ملحقہ جنازگاہ روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ جنازگاہ روڈ پر کئی فٹ گہرے گڑھے پڑ گئے، خستہ حال سڑک ٹریفک حادثات کا سبب بننے لگی۔ اسی بارے میں مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالقدیر جی، بتائیے گا عبدالقدیر۔ ہاں جی بالکل، تنیوڑ کی تمام بڑی شرائیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں ہی۔ اب اندرون شہر کی شرائیں بھی خستحالی کے مناظر پیش کر رہی ہیں۔ اس وقت ہم موجود ہیں جنازے گاہ روڈ پر، اور یہ روڈ ارسد راستے مختلف جگہوں سے ٹوٹا پڑا ہے، جس کے باعث حادثات کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے، اور جو راہگیر ہیں ان کو گزرنے میں شدید دشواری کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ کچھ راہگیر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ صرف یہ کہ روڈ انتہائی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر تمام بڑی شرحوں پر بھی حادثات ہو رہے ہیں، جبکہ اندرون شہر کی شرحوں پر بھی حادثے ہو رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جنازگاہ روڈ ہے تے کڑے سی ٹوٹا سارا روڈ آ دن اتنے حادثے ہوندے، موٹر سائیکل پنچر ہوندے، سارے کالج دے راہ بچے جاندے رستے موٹر سائیکل خراب ہو جاندے، پنچر ہو جاندے، آ دن اتنے پانی بارش ہوندی، پانی ہوندا، لوگ گزر ہی نہیں سکتے۔ جناب کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ سر، ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ اس روڈ کو بنایا جائے، کیونکہ بہت خراب ہو چکا ہے۔ یہ ادھر بہت ٹینشن بنتی ہے، رات کو لوگ ادھر سے نکل سکتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ یہاں پہ نا پنچر ہو جاتا ہے، کچھ پرابلم بن جاتے ہیں، جو یہ رستہ ہے نا اس کو بنایا جائے۔ جو شہری ہیں ان کا یہ مطالبہ سامنے آ رہا ہے کہ شہر کی تمام بڑی شراہوں سمیت جو اندرون روڈ ہے ان کی بہت شکریہ عبدالقدیر ہمیں اپڈیٹ کرنے۔ یہاں پہ آپ کو بتائیں، جھنگ سٹی 41 کی کوششیں رنگ لے آئی ہیں۔ شہر کے بیچوں بیچ موجود تعفن کا گڑھ ختم ہونے کے قریب ہے۔ ڈیپٹی کمشنر پارک میں موجود سالڈ ویسٹ کے کلیکشن سینٹر کو ڈیپٹی کمشنر ارشد بھٹی کی ہدایت پر ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اپنے نمائندہ اویس خان سے۔ جی اویس، کیا اپڈیٹس ہیں؟ بالکل، جنگ کے بکھر روڈ کے ساتھ موجود ختم نبوت چوک کے حوالے پہ جو ہے ڈمپنگ سٹینڈ کے قیام کے بعد جو ہے وہ حوالے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس حوالے سے شہریوں کی جانب سے
متعدد بار جو ہے وہ احتجاج بھی کیا گیا، سٹی 41 کی جانب سے بھی اس تمام تر مسائل کی جو نشاندہی کی گئی، جس پر ڈپٹی کمشنر ارشد بھٹی کی جانب سے نوٹس لیتے ہوئے جو ہے وہ بکر روڈ پر قائم اس ڈمپنگ سٹینڈ سے جو ہے وہ فوری طور پر جو ہے وہ تمام تر ڈمپنگ سٹینڈ کو ختم کرنے اور کوڑا کرکٹ کو ٹھکانے لگانے کے حوالے سے احکامات میونسپل کارپوریشن کو جاری کر دیے گئے ہیں۔ اس واسطے میں شہری موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ سر بتائیے گا ڈمپنگ سٹینڈ کے حوالے سے کن مشکلات کا سامنا تھا، اور جب یہ بھی ختم ہو جائے گا تو کیا سمجھتے ہیں کہ کیسا اقدام ہے ضلع انتظامیہ کا؟ اچھا بھائی، میں سب سے پہلے تو 41 کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس مسئلے کو ہائی لائٹ کیا۔ ہم نے پہلے بھی احتجاج کیا تھا، اور اب اگر یہ اچھی اطلاع ملی ہے ختم ہونا چاہیے تو یہ اچھا شگون ہے، اور ہم باضابطہ طور پہ جنگ کے ڈی سی صاحب کا شکریہ بھی ادا کریں گے اگر یہ ہماری سنی جاتی ہے تو۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہاں 2-2.5 لاکھ کی آبادی ہے 2 محلوں کی، تو بڑے پریشان تھے، اور شہر کی انٹری میں جو شہری داخل ہوتے تھے وہ بھی امیج اچھا نہیں جاتا تھا۔ تو یہ بڑی اچھی خبر ہے، 41 کی جسارت اور کوشش سے یہ کام ہو رہا ہے، تو ہم ان کے مشکور ہیں، اور اگر موجودہ ڈی سی صاحب جناب ارشد بھٹی صاحب یہ کارنامہ سر انجام دیتے ہیں تو ہم ان کا بہت شکر گزار رہیں گے، اور اہل علاقہ پہ ان کا بہت بڑا احسان ہوگا۔ اویس خان اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ اور ابھی آپ کو بتائیں، ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں کے خلاف مہم اگلے مرحلے میں داخل ہو گئی۔ پہلے مرحلے میں شہریوں کو ٹریفک قوانین کی پابندی کرنے سے متعلق آگاہی دی گئی، دوسرے مرحلے میں خلاف ورزیوں پر کارروائیوں کا آغاز کیا جائے گا۔ اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں، طیب مقبول موجود ہیں۔ جی طیب، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، فیصلہ آباد میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں پر جاری جو مہم تھی اس کا اگلا مرحلہ جلد شروع کیا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے چیف ٹریفک آفیسر فیصلہ آباد میاں اکمل کی جانب سے ٹرانسپورٹرز اور عام پبلک کو یہ ہدایت بھی جاری کی گئی ہے، اور ان سے اپیل بھی کی گئی ہے کہ مختلف قسم کی ٹریفک وائلیشنز کرنے کی وجہ سے حادثات پیش آتے ہیں، ان سے بچا جائے تاکہ قیمتی جانوں کا زیان روکا جا سکے۔ اس حوالے سے مزید کیا ہدایات جاری کی گئی ہیں اس پر ہم بات کریں گے چیف ٹریفک آفیسر فیصلہ آباد میاں اکمل سے، وہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ سر بتائیے گا کہ کس قسم کی وائلیشنز کے خلاف کارروائیاں مستقبل میں کی جائیں گی، اور اس حوالے سے کیا ہدایات جاری کی گئی ہیں؟ جی بالکل اسی طرح یہ ہمارے جب سے میں آیا ہوں 2-3 ایسے حادثات ہوئے ہیں جس میں گاڑیوں کی اکثر بریکیں فیل ہوئی ہیں، بسز کی جس سے قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا۔ تو اس سلسلہ میں نے ٹرانسپورٹر کو بلوا کے ان کو ہدایات جاری کی ہیں کہ آپ اپنے جتنے کاغذات ہیں فٹنس کے اور اس کے علاوہ دیگر روٹ پرمٹ ہر چیز مکمل رکھیں گے۔ ہم نے تھوڑا سا انہیں ٹائم دیا، اس کے بعد ہم نے باقاعدہ چارج کرنا شروع کر دیں گے۔ انہیں سختی سے بتایا ہے کہ قیمتی جانوں کا ضیاع کسی طور بھی برداشت نہیں کیا جائے گا، آپ اپنا کام کریں اور پراپر طریقے سے کریں، ہم آپ کو بالکل کوئی ہمارے سٹاف یا ہمارے افسران ناجائز تنگ نہیں کریں گے، لیکن اگر آپ وائلیشن کریں گے، موونگ وائلیشن پہ ہر صورت چلان ہوگا اور آپ کو چارج کریں گے ہم۔ تو اس حوالے سے انہوں نے ٹائم لیا ہے، ٹائم کے بعد جیسے ہی ہوگا تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے شہری بالکل تحفظ کے ساتھ پرسکون سفر کر سکیں، بلا وجہ یہ جو پرانی گاڑیاں ہیں جن کی فٹنس نہیں ہے ان کی وجہ سے آئے روز قیمتی جانوں کا ضیاع یہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ اس پہ بھرپور مہمات چلائی جا رہی ہیں۔ پہلے اس کے ساتھ ساتھ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے بارے میں انہیں سختی سے کہا گیا کہ اپنی گاڑیوں کو درست کروا لیں، ہم نے ان کے چلانے شروع کر دینی ہے۔ تو دیگر بھی جو نمبر پلیٹ کی بہت شکریہ طیب مقبول ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ جانب زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں طلبہ کی بغیر منظوری ہاسٹل اور کمرے تبدیل کرنے کا انکشاف ہوا ہے۔ یونیورسٹی انتظامیہ کے مطابق پارس کیمپس کی الاٹمنٹ کے حامل اکثر طلبہ میں کیمپس کے ہاسٹلز میں مقیم ہیں۔ اسی بارے میں بات کر لیتے ہیں جہانگیر اشرف سے۔ جی بتائیے گا۔ جی زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں ہاسٹل کی الاٹمنٹ اور بچوں کا اپنے کمرے اپنی مرضی سے تبدیل کرنے کا انکشاف ہوا ہے۔ اس حوالے سے ایک لیٹر جاری کیا گیا ہے چیف ہال وارڈن کی طرف سے، جس میں وارن کیا گیا ہے تمام ان طلباء و طالبات کو جو کہ ان کی الاٹمنٹ کسی اور ہاسٹل میں ہے جبکہ وہ رہائش کسی اور ہاسٹل میں رکھے ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے واضح طور پر وارننگ دی گئی ہے کہ وہ تمام طلباء و طالبات جن کی پارس کیمپس کے ہاسٹلز میں الاٹمنٹ کی گئی ہے وہ اپنے متعلقہ ہاسٹل کو چھوڑ کر مین کیمپس کے ہاسٹل میں مقیم ہیں۔ اس حوالے سے ان کو وارن کیا گیا ہے کہ وہ جلد از جلد اپنا مین کیمپس چھوڑ کر پارس کیمپس میں اپنے الاٹ شدہ جو کمرے ہیں ان کو اڈاپٹ کریں، ادروائز وہ طلبہ جو کہ 7 دنوں میں اپنے کمروں سے غیر حاضر رہیں گے ان کی الاٹمنٹ کینسل کر دی جائے گی، اور اسی طرح مین کیمپس میں ہی الاٹمنٹ کے باوجود اگر کوئی اسٹوڈنٹ اپنی مرضی سے بغیر اتھارٹیز کی اجازت سے کمرہ تبدیل کرے گا تو اس کے خلاف بھی ایکشن لیا جائے گا اور اس کی الاٹمنٹ جو ہے
اس کو منسوخ کر دیا جائے گا۔ اس حوالے سے واضح طور پر پرنسپل آفیسر اور چیف ہال وارڈن کی طرف سے ایک لیٹر جاری کیا گیا ہے جس میں تمام طلباء بہت شکریہ جہانگیر اشرف ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اور اب آپ کو بتائیں فیصل آباد میں ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی پاکستان کے ڈی جی اللہ داد تار ریٹائر ہو گئے۔ آفیسر اور دیگر عملے کی جانب سے بہترین سروسز پر سراہتے ہوئے مستقبل کی نیک خواہشات کے ساتھ رخصت کیا گیا۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اپنے نمائندہ محمد بلال ڈوگر سے۔ جی بلال، اپڈیٹ کیجیے گا۔ ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی پاکستان کے ڈی جی جو کہ فیصل آباد کے اندر تعینات تھے، اللہ داد تار ریٹائر ہونے پر ان کے سٹاف نے ان کو ایک رخصت کرتے وقت پھولوں کے گلدستے بھی دیے اور ایک خوشگوار ملاقات ہوئی۔ ہمارے ساتھ اللہ داد تار صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ آپ نے 22 سال کا سفر فیصل آباد میں گزارا، کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اب اس دفتر کو بھی رخصت سے ہو رہے ہیں، اسٹاف کے ساتھ بھی ملاقات کی، ان کے لیے بھی نیک خواہشات اور بہت ساری چیزیں سکھا گئے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے اس موقع پر؟ ماشاءاللہ میرے 22 سال یہاں پہ عرصہ گزرا ہے سروس کا، اور مجھے بڑا مزہ آیا۔ میرے اوورآل جتنے بھی میرے ٹینیور تھا، میرے کولیگ جو ہیں ماشاءاللہ بڑے اچھے جتنے بھی ملے ہیں یہاں پہ، 1 to all یہاں جب سے آیا ہوں۔ اسی طرح سٹاف بھی وہاں کا بڑا مہذب ہے، بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑے محنتی لوگ ہیں، اور مجھے بڑی خوشی ہے، اور اب ان کی وجہ سے مجھے بلکہ پورے فیصل آباد کے لوگ ہی بڑے اچھے ہیں، اور فیصل آباد کے چپے چپے سے مجھے ایسے ہے، مجھے پیار ہو گیا ہے۔ میں جا تو رہا ہوں بچوں کی پڑھائی کے لیے، لیکن مجھے فیصل آباد کبھی میری زندگی سے بھول نہیں سکتا۔ اور خاص طور پہ میرے ڈپٹی ڈائریکٹر راؤ صاحب، آفس صاحب، میڈم، انہوں نے مجھے بڑی محبت اور انہوں نے بڑی محبت دی۔ میں ان کا بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے ویسے بھی دوران سروس بھی انہوں نے اٹ موسٹ جو ہے نا میرے ساتھ تعاون کیا۔ بہت شکریہ، ہمارے ساتھ اللہ داد تار صاحب موجود تھے، اسٹاف بھی موجود ہے جنہوں نے بلال ڈوگر اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔